तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी नेटवर्क और उसके मेंबर्स जानबूझकर पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं, और जब इन कानून मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से इन शरपसंद कादियानी अनासिर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं तो ये कानून शिकन कादियानी अनासिर एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन मुकदमात के हवाले से पाकिस्तान को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के हवाले से बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। और यह भी देखा गया है कि बाज नाम निहाद मुसलमान भी इस कादियानी प्रोपेगेंडे में कादियानियों की सहूलतकारी करते नजर आते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर कादियानियों पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों की तर्ज पर कुर्बानी करने और अपने आप को मुसलमान जाहिर करने की वजह से तकरीबन 6 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें 7 कादियानी अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। इस तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद कादियानी और उनके सहूलतकारों ने एक दफा फिर अक़लियतों के हकूक और मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। आज के प्रोग्राम में हम कादियानी नेटवर्क और उनके सहूलतकारों के झूठे प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान मुखालिफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत मारूफ तजियाकार जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब, और प्रोग्राम में हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे एडवोकेट शेख नवाज साहब, जो कि कानून इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस और कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर गहरी नजर रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। मतीन साहब, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कादियानियों पर जो आइनी और कानूनी पाबंदियाँ हैं उसका पस मंज़र क्या है? कादियानी जब पाकिस्तान में, वो तो ज़ाहिर है अंग्रेज़ का दौर था, उसको शेल्टर हासिल रही। कादियानी जब पाकिस्तान में सेटल हुए कादियान से, और यहाँ पे उन्होंने आके चिन्योट के करीब एक नया शहर जिसका पुराना नाम रबुआ और अब कानूनी तौर पे उसे चनाब नगर कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक अपनी रियासत दर रियासत जो है वो यहाँ पे कायम की। वहाँ पे ये लिटरेचर तकसीम करते थे, शायर इस्लामी इस्तेमाल करते थे और बरमला अपने मज़हब का प्रचार करते थे। अब देखें हसन साहब, उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं और फिर वो 29 मई 1974 को, बल्कि 22 मई को, उससे एक हफ़्ता पहले कादियानी जब ये चनाब नगर आए, निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा जो सैर करने गए, फिर वो उनको लिटरेचर तकसीम किया, दिल आज़ार और गुस्ताखाना, उन्होंने लिटरेचर लेने से इनकार किया। फिर उसके बाद जो बच्चे वो वापस गाड़ी आई, उसकी रैकी की, उनको मारा पीटा, फिर एक तहरीक चली। उस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगामे बरपा हुए, उसमें जलूस एहतजाज, हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला। हुकूमत को उसमें कौमी असम्बली में जमीयत उलमा पाकिस्तान के हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह ने बाकी हजरात से मिल के एक करारदाद पेश की कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। वहाँ पे जो 13 दिन की बहस हुई, उस 13 दिन की बहस इस कदर वो चशम कुशा है, होश रुबा है कि उसको पढ़ने के बाद आदमी हैरान होता है कि 13 दिन की बहस में इनके जो कादियानियों के जो अकायद थे, उन अकायद की बिना पर पूरी कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पे कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया 7 सितंबर 1974 को। जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया, आइन के आर्टिकल 260 की शिक नंबर 3 और 106 की शिक नंबर 3 के तहत ये लिखा गया, ये मेरे पास आइन है, और इस आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। जब कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया 1974 में, तो हसन साहब आप मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि हुआ ये कि कादियानी उसके बाद अपनी इबादत गाह, गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहते थे। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी को उम्मुल मोमिनीन, मिर्ज़े के दोस्तों को सहाबा कराम, मिर्ज़े के शहर कादियान को मक्का, रबुआ को मदीना, उसकी बातों को हदीस, उस पर उतरने वाली नाम नेहाद वही को नौज़ बिल्ला कुरान मजीद, और सबसे बड़ी दिल आज़ार बात ये कि जहाँ मिर्ज़ा कादियानी का नाम आता था
اب بھی وہ شائع کرتے ہیں لٹریچر، اس میں اب بھی موجود ہے، اس کے ساتھ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ساتھ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے تھے۔ اچھا، جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو پھر یہ چیزوں تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ 1984 میں پھر ایک تحریک چلی اور حکومت کو کہا گیا کہ یہ ہمارے جائز قانونی آئینی ہمارے مطالبات ہیں، پرامن تحریک چلی۔ اس کے نتیجے میں حکومت کی مہربانی انہوں نے ہمارے مطالبات پہ غور کیا اور کہا کہ چونکہ قادیانی غیر مسلم ہے اور کوئی غیر مسلم جو ہے وہ شعار اسلامی استعمال نہیں کر سکتا۔ اب 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے ایک قانون بنا دیا۔ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی قادیانی 298 بی اور 298 سی، یہ تعزیرات پاکستان یہ میرے پاس ہے، اس میں موجود ہے، اس میں انہوں نے 2 شقیں قادیانیوں کے متعلق شامل کی، 298 بی اور 298 سی۔ نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ قادیانیوں سے متعلق جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ذرا اس سے متعلق بتائیے گا۔ قادیانیوں سے متعلق جو آج تک میری نظر میں جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ 1993 SCMR پیج 1718 سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے، اور ملک کے 3 صوبوں سے 3 پیٹیشنز اپیلیں آئی ہیں یہاں پہ، اور یہ آج تک یہ جو ججمنٹ ہے یہ اپ ہیلڈ ہے اپنی ڈیوریبلٹی اور اپنی ایگزیکیوشن کی وجہ سے۔ اور یہ وہ واحد پیٹیشن ہے کہ جس میں اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کیا گیا ہے بائی قادیانی گروپ، لاہوری گروپ یا ادروائز۔ تو اس کے جو پیراگراف 85 ہے اسی ججمنٹ کا، یہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے، تو میں تھوڑا سا اس کا پیرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کو ان کی جونسی ہے رائٹس جو اینٹی اسلامک ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی آزادی دے دی جائے تو ملک میں کیا ہو سکتا ہے، میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں۔ پیراگراف 85 یہ آن ریکارڈ اویلیبل ہے جی۔ It is in this background that one should visualize the public conduct of Ahmadis at the centenary celebrations and imagine the reaction that it might have attracted from Muslims. So if an Ahmadi is allowed by the administration of the law or to display or chant in public the Shair-e-Islam, it is like creating a Rushdi out of him. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہینیس بات ہو نہیں سکتی۔ تو آج تک یہ جو ججمنٹ ہے اپ ہیلڈ ہے، تو قادیانیوں کی پریکٹسز اور ان کے اوپر جو ریسٹرکشنز کے حوالے سے اس ججمنٹ کو دیکھا جانا اور پبلک ہونا بہت ضروری ہے۔ نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو قوانین جو بنے ہیں اس میں قادیانیوں پر کون کون سی پابندیاں ہیں؟ جی اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سب سے پہلے آرٹیکل 260 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ویئر مسلم اینڈ نان مسلم آر ڈیفائنڈ۔ تو اس میں اسپیشلی ہندو، سکھ، پارسی، بدھ مت اور یہ جو قادیانی جو اپنے آپ کو لاہوری احمدی کہتے ہیں یہ نان مسلم میں شامل ہیں۔ اب یہ ایک بات کانسٹیٹیوشنل ہوگی۔ دوسری بات اس کی کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 جس میں 298 بی اور 298 سی بی 298 بی جو ان سے وہ ڈیل کرتا ہے کہ یہ اپنی جو عبادت گاہ مسجد کی طرز پہ نہیں بنا سکتے، اور اصحاب کے نام جو ان سے ہیں ان کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے، ایپیتھیٹس ان کے، اور جو اسلامک رائٹس اینڈ ریچولز ہیں یہ ان کی پریکٹسز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تو ریسٹرکشن ان کے اوپر یہ ہو گئی۔ اور 298 سی کی بات کرتے ہیں اگر آپ، تو وہ یہ کہتا ہے پرسن آف قادیانی گروپ ایکسیٹراس کالنگ ہمسیلف اے مسلم اور پریچنگ اور پروپیگیٹنگ ہز فیتھ۔ میں پہلے اس کو انگریزی پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو الیبوریٹ بھی کر دیتا ہوں جی۔ اینی پرسن آف دی قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ بریکٹ شروع who call themselves Ahmadis or by any other name who directly or indirectly poses himself as a Muslim
or calls or refer to his faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invite others to accept his faith by words, either spoken or written or by visible representation. جی اس میں 4 چیزیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ قادیانی جون سا ہے وہ خود کو مسلمان پوز بھی نہیں کر سکتا، نمبر 1. دوسری بات کہ وہ اپنے ایمان کو، فیتھ کو اسلام نہیں کہہ سکتا، دوسری بات. تیسری بات کہ وہ اپنے جو مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے قادیانیت کہ آپ اس کو قبول کریں، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا. اب دعوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے، الفاظ چاہے بولے جائیں یا لکھے ہوئے ہوں یا کوئی ایسے اشارے ہوں جس سے دعوت کا عنصر آتا ہو، دعوت کا اظہار آتا ہو، تو وہ کسی طرح سے بھی جون سا ہے اپنے عقیدے کی تبلیغ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے جون سا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے کی ریلیجس فیلنگز کو ہرٹ کریں، وہ ایسا ایکٹ بالکل نہیں کرتا. اور یہ 298C کی میرے نزدیک پوری ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ جو جرم ہے وہ خواہ کمرے کے آخری کونے میں کیا جائے یا پبلک پلیس پہ کیا جائے، جرم ہی رہتا ہے، جس کے قانون کے مطابق اس کی سزا یعنی پینلٹی، پاکستان پینل کوڈ، اس کو سزا ضرور ملے گی. نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ قادیانی جو ہیں کیا وہ اپنی 4 دیواری کے اندر شعر اسلامی جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا کہ قادیانیوں پر مقدمہ درج کیے گئے ہیں قربانی کرنے کی وجہ سے. تو ایک حلقہ ہے جس کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور بلکہ میں یہ یوں کہوں گا کہ قادیانیوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ 4 دیواری کے اندر شاعر اسلامی جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا. یہ 4 دیواری کے اندر بھی اسلامک پریکٹسز، اسلامک رائٹس اور ریچولز کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی لیے تو ان کے اوپر جو قادیانیت آرڈیننس ہے ان کو منع کیا گیا، امتناع ہے، وہ بالکل نہیں کر سکتے. یہ بل جو ہے ان کے اوپر ریسٹرکشن موجود ہے. جب اس میں اس کا حوالہ آپ یوں لے لیجئے کہ قادیانی جون سے ہیں 298B کے تحت اگر اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پہ تعمیر نہیں کر سکتے، وہ اہل بیت کے نام نہیں استعمال کر سکتے، امہات المومنین کے نام نہیں استعمال کر سکتے، تو ان کو شاعر اسلامی پر کس طرح سے 4 دیواری میں عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. متین صاحب یہ جو آئین کا آرٹیکل 20 ہے کیا یہ قادیانیوں کو شاعر اسلامی استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانی آئین کے جو آرٹیکل 20 اس کو لے کے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جی آرٹیکل 20 کے سے کو لے کے کہ ہمیں تبلیغ کی بھی اجازت ہے، شاعر اسلامی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ یہ آرٹیکل پاکستان میں بسنے والے تمام سٹیزنز کو، چاہے وہ نان مسلم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یہ سب کو کہتا ہے کہ ان کو آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق تبلیغ کرنے کی، تشہیر کرنے کی اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی. یہ قانون ان کو، یہ آرٹیکل ان کو اجازت دیتا ہے. لیکن بہت کم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جہاں آرٹیکل 20 ہے اس کے بالکل شروع میں جہاں سے یہ آرٹیکل شروع ہوتا ہے وہ لکھا، وہ 3 شرطیں لگاتا ہے کہ یہ 3 شرطیں پوری جو بھی کرے گا، جو بھی مذہب یہ شرطیں پوری نہیں کرے گا، اگر وہ مسلمان ہے پھر بھی، چاہے وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو، 3 شرطیں پوری کرنے سے جب تک نہیں کرے گا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا. آئین کا آرٹیکل 20 پھر وہ وڈرا کر لے گا، اس کو جو آزادی دیتا، آزادی تب دے گا، الاؤ پھر کرے گا اگر ہر والے وہ اس کو 3 اس کی شکوں پہ عمل نہیں کریں گے. پہلا یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کو تسلیم کریں گے. نمبر 2، ان کی اس تبلیغ سے، تشہیر سے، اپنے مذہب کا پرچار کرنے سے
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. نمبر 3 وہ اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ابیوز نہیں کریں گے, گالیاں نہیں دیں گے, کسی کی دل آزاری کریکٹر پہ نہیں آئیں گے. اب دیکھیں میں آپ کو لے کے آتا ہوں قادیانیوں پہ. اب قادیانیوں کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت آپ ہمیں عمل کرنے کی اجازت دی جائے. تو جناب آپ آئین کا آرٹیکل 20 بالکل ہم مانتے ہیں, لیں اور کریں, ہم اس پہ کریں, لیکن یہ 3 شرطیں تو پوری کریں. یہ 3 شرطیں آپ پہ نہیں ہیں, یہ سب پہ ہے, ہم پہ بھی ہے, باقی غیر مسلموں پہ بھی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ کیا آپ آئین اور قانون کو مانتے ہیں؟ آپ تو پاکستان کے جو آئین ہے اس میں جو آپ کے متعلق جو شک لکھی ہے 260 کی شک نمبر 3 اور 106 کی 3 کہ آپ غیر مسلم ہیں, آپ تو اس کو مانتے ہی نہیں. آپ تو پہلی گیند پہ آؤٹ ہو گئے. پہلے آپ مانیں نا, پھر اس کے بعد یہ بھی مانیں کہ ہم پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, پھر آپ یہ بھی مانیں کہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹس اور اعلیٰ عدلیہ, وفاقی شرعی عدالت, دیگر ہائی کورٹس, ہم ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں. جب آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, جب پاکستان کی سپریم کورٹس کے فیصلوں کو نہیں مانتے, تو پھر آپ آئین کے آرٹیکل 20 کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ نواز صاحب, کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جسٹس منصور صاحب کا, تو اس فیصلے کو لے کے قادیانی اور کچھ ان کے جو سہولت کار ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو قادیانی ہیں وہ 4 دیواری کے اندر شعائر اسلامی کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ جو ان کی ساری ڈس انفارمیشن کمپین ہے اور جو یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, اس سے متعلق ذرا تھوڑا بریف کیجئے گا یہ کہ اس فیصلے میں کیا کہا گیا تھا. جی میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیسیژن آئی وہ جون سی تھی, وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آف پاکستان جون سی ہے, ان کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہتے ہیں جو انٹرپریٹیشن آف لا کے اوپر کام کرتی ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے. دوسری بات اس میں یہ کہ جو ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں, کسی بھی جرم کے بارے میں فیصلہ کرنا اس کے متعلق شہادتی ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کو ڈیلیٹ ہٹانا ہے یا جرم کا ایجاد کرنا ہے تو وہ شہادتی ثبوتوں کی روشنی میں, ثبوت جات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن ہے, اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ جو ہے اس سے مراد نہیں لینا چاہیے. حالانکہ اگر آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھیں تو اس فیصلے میں انہوں نے سیکشن 298C جو شاعر اسلامی استعمال کرنے کا اس کو اپ ہیلڈ رکھا, اور باقی جو ان سے اوفینس تھے 295B اور C وہ بنیادی طور پہ میرے نزدیک میرے قانون کی روشنی میں, میرے قانونی تناظر میں وہ ٹرائل کورٹ کا کام تھا. اس کو ٹرائل کورٹ نے ایڈ یا ڈیلیٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ کا وہ اختیار صرف آبزرویشن کی حد تک ہے, تو وہ اس طرح سے اجازت نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو ورڈکٹ سمجھ لینا, قابل عمل بنا لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. متین صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی نواز, ان کے سہولت کار اور ایک ہمارا خاص ایک لبرل اور سیکولر ایک طبقہ ہے وہ یہ سوال اکثر اٹھاتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے قادیانیوں کو ہی فائدہ پہنچانا زیادہ تر مقصود ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے سکے؟ اس سے متعلق ذرا بتائیے گا. دیکھیں حسن صاحب, درخواست یہ ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایک آج کل جن کو رواداری کا, برداشت کا حیضہ ہوا ہے اور جن کے ڈانڈے ہمیں معلوم ہیں, ہم بے خبر نہیں ہیں کہ ان کے ڈانڈے کہاں جا کے ملتے ہیں. بعض لوگ جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ ہمارے مسلمانوں کی جو 100 سالہ جد و جہد ہے جو قانونی آئینی طور پہ ہم نے کی ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شوشے آج کل سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جس کو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, وہ انشاءاللہ ہمارے اکابرین بہت جلد اس سے پردہ اٹھائیں گے. اب یہ ہے کہ کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حسن صاحب, یہ میرے پاس پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے,
اس آئین کے کنسٹیٹیوشن کیا جو آرٹیکل نمبر 5 ہے، آرٹیکل نمبر 6 ہے، 5 کہتا ہے کہ ہر جو شہری ہے وہ اس ریاست کے ساتھ وہ وفادار رہے گا. اگر وہ وفادار نہیں رہے گا تو آگے آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت اگر وہ اس ریاست سے غداری کی مرتکب ہوتی ہے تو اس کی سزائے موت ہے. اب دیکھ لیں کہ ریاست کو اتنا بڑا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جماعت اور کسی بھی شخص کو ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کے بعد، مکمل شہادتیں ملنے کے بعد، پوری تسلی کرنے کے بعد اگر اس آدمی پہ غداری کا الزام سچا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دی جائے گی. آئین کا آرٹیکل 6. اب آپ دیکھیں، اگر ایک اسلامی ریاست میں یا اسلامی ریاست میں ایک گروہ ابھرتا ہے، وہ گروہ یہ کہتا ہے، شراب لیتا ہے، شراب کی بوتل، اور شراب کی بوتل کو لے کے وہ اور دوسری بوتلوں میں اس کو ڈال کے اور باہر لکھتا ہے کہ یہ آب زمزم ہے. کیا ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس کو گرفتار کرے؟ اگر ایک شخص کہتا ہے جی کہ مجھ پہ قرآن مجید اترا ہے اور اس کی فلاں آیتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ریاست کو کوئی حق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، ہمارے ہاں اگر کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، اس پہ قرآن مجید اترتا ہے، اس پہ یہ رحمت للعالمین یہ ہے، انا تینا کوثر اس پہ اتری ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ ہے، اس پہ پورا قرآن مجید دوبارہ نازل ہوا ہے، یہ محمد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نعوذ باللہ یہی شکل ہے، یہی ان کا سیرت ہے. وہ کہے کہ جی یہ جو آدمی ہے اس کو جو نہ مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے 2 صحابہ ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ریاست کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو روکے، ان کو گرفتار کرے، ان پہ پابندی لگائے. یہ پورا یورپ میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ جہاں بھی اس معاشرے میں جب کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کا کلا کما کر کے رکھ دیتے ہیں. ریاست کو پوری طرح حق حاصل ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. یہاں پہ میں کچھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جرم ہوتا ہے. جیسا کہ نواز صاحب نے بھی کہا پروگرام میں کہ وہ چاہے گھر کے کسی آخری کونے میں کمرے میں ہو یا وہ اوپن باہر ہو، جرم ہوتا ہے. تو اسی طرح قادیانی اگر شاعر اسلامی کو اوپنلی 4 دیواری سے باہر استعمال کریں یا 4 دیواری کے اندر استعمال کریں، وہ قانون کی خلاف ورزی ہی ہے. تو میں یہاں پر قادیانی اور ان کے سہولت کاروں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ پاکستان کے نہ صرف آئین میں اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں اور جو دیگر قوانین ہیں ان کو بھی قبول کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ پاکستان میں امن قائم کیا جا سکے. یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.